अस्सलाम वालेकुम सामीन। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर स्टोरीज़। मेरी तमाम वीडियोस से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो आइए सुनते हैं एक सच्ची और हैरत अंगेज़ कहानी, एक ऐसी उस्तानी की कहानी जो मरकर भी वादा वफा कर चली। सूरज सवा नेज़े पर था। हवा बिल्कुल बंद थी। गर्मी और घुटन के मारे दम निकला जा रहा था। ऐसे शदीद मौसम में वो सब लड़कियां इंतज़ार की दोहरी अज़ियत में मुब्तला बार बार क्लासरूम के दरवाज़ों और खिड़कियों से झांक झांक कर अपनी लेक्चरार मिस शहला की राह देख रही थीं। उनके फाइनल एग्ज़ाम सर पर थे और कहने को वो लोग कॉलेज से भी फ्री हो चुकी थी, मगर इस रोज़ उनकी इकनॉमिक्स की टीचर ने उन्हें ख़ुसूसी तौर पर कुछ अहम नोट्स और ख़ुसूसी हदायत देने के लिए बुलवाया था। और ये पैगाम सब लड़कियों को एक साथ मिला था, और वो भी ख़ास तौर से कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से। इसलिए मौसम की शिद्दत की परवाह किए बगैर भी बीएससी इकनॉमिक्स की सारी क्लास वक्त मुकर्रर पर हाजिर थीं। लेकिन अभी तक खुद मिस शहला का दूर दूर तक कोई आता पता नहीं था। वो सब बहुत हैरान हो रही थी क्योंकि मिस शहला वक्त की बहुत पाबंद थी। क्लास, आप लोग थोड़ा वेट कर लें, अभी तक हमारा आपकी मैम से राब्ता नहीं हो पाया है। शायद वो रास्ते में हैं, और आपको तो पता ही है वो दौरान ड्राइविंग फ़ोन अटेंड नहीं करती, इसलिए आप तसल्ली रखें, शहला बस पहुंचने ही वाली होंगी। उन सब की बेचैनी देखकर मैम ताबिंदा ने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की, तो उन सब की निगाहें बेसाख्ता सामने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लगी घड़ी की तरफ उठ गईं। घड़ी दोपहर का 1:15 बजा रही थी, और इस वक्त के हिसाब से उन्हें मैम शैला का इंतज़ार करते 2 घंटे होने को आए थे। मैम, अब तो छुट्टी होने वाली है, और थोड़ी देर में तो बाकी क्लासेस को भी छुट्टी हो जाएगी। अगर मैम शहला तब तक भी ना आई तो क्या हम खाली कॉलेज में बैठकर उनका वेट करेंगे? तैयबा मंसूर का मिजाज तो वैसे ही बड़ा तीखा था, और इस सवाल पर इस लाहासिल दिखाई देते इंतज़ार ने उसका मिजाज और ज़्यादा बरहम कर दिया था। इसीलिए वो बिना लिहाज किए मैम ताबिंदा से उलझ पड़ी थी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरी अभी अभी शहला के फादर से बात हुई है। उन्होंने बताया है कि काफ़ी देर हुई घर से कॉलेज के लिए निकल चुकी हैं। हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक में फंस गई हूँ, या फिर कोई और प्रॉब्लम भी तो हो सकती है ना। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि परेशान मत हो। मिस शैला बस थोड़ी ही देर में पहुँचने वाली हैं। मैम ताबिंदा ने अपने मखसूस नर्म अंदाज से तैयबा के साथ साथ सबको तसल्ली करवाई और क्लास से बाहर की डाली। वो सब एक दूसरे को देखती रह गईं। यार, मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था कॉलेज आने का। अम्मी भी परमिशन नहीं दे रही थी। इस पर ये मनहूस गर्मी, पता है तुम्हें कितनी मुश्किलों से आई हूँ मैं आज, और ऊपर से ये मैम शहला, पता ही नहीं कि आती हैं या बस लारा ही लगा गई हैं हमें। समन की मायूसी और उकताहट में डूबी आवाज़ क्लास में उभरी तो सब लड़कियां अपनी अपनी बोलियां बोलने का मौका पा गईं। अरे नहीं यार, मैम ज़रूर आएंगी, उन्होंने हमारे साथ वादा किया, और मैं जानती हूँ कि वो वादा खिलाफ़ी नहीं करेंगी। तुम लोग इत्मीनान रखो, वो आती ही होंगी। अनम ने समन के हाथ पर हाथ रखते हुए यकीन भरे अंदाज से कहा, तो सब इस बात में सर हिलाने लगीं। अब उन्हें सिवाय इंतज़ार के और करना भी क्या था। और ऐसे में जब 22-23 लड़कियां एक जगह जमा हों तो कैसे मुमकिन है कि वो बातें ना करें। अब क्लास में उन सब की दबी दबी सरगोशियाँ और बेसाख्ता उमड़ते कहके गूंजने लगे थे। अरे वो देखो, बादल आ रहे हैं, काले काले बादल, और हवा भी कितनी मस्त हो गई है। यार, ये मौसम अचानक इतना औसम कैसे हो गया। वो सब अपनी अपनी बातों में मगन थी कि खिड़की के पास बैठी सोबिया की नज़र बाहर पड़ी, तो वो तेज़ी से रंग बदलते मौसम को देखकर चिल्ला उठी। उसकी चहकती आवाज़ ने सब लड़कियों की तवज्जो बाहर की तरफ मबजूल करवा दी। अब सब लड़कियां खुश दिखाई देने लगी थीं। आसमान पर काले बादल बड़ी तेज़ी से फैल रहे थे, और उससे भी ज़्यादा तेज़ी से हवा चलने लगी थी। देखते ही देखते पूरा आसमान बादलों से भर गया। काले स्याह बादलों ने दिन की सारी रोशनी निकल ली थी। हर तरफ गहरा अंधेरा सा फैल गया था। इस औसम मौसम ने देखते ही देखते जैसे कयामत का रूप धार लिया था। क्लास की सब बच्चियां हैरत और खौफ से लम्हा बलम्हा रंग बदलते आसमान को देख रही थीं।
تیز ہوا کالج کی دیواروں کے ساتھ سر پٹکتی، سٹی جیسی تیز آواز میں شور مچاتی ادھر سے ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ گراؤنڈ اور لان میں لگے درخت اور پودے ہوا کے ان زوردار تھپڑوں کو بڑی ہمت سے سہتے تیز تیز جھوم رہے تھے۔ کھڑکیاں بند کر دو، ساری لائٹس آن کر دو اور کلمہ طیبہ کا ورد کرو۔ یہ بڑا خوفناک طوفان ہے، دعا کرو کہ اس کا زور جلد ہی ٹوٹ جائے، ورنہ ہم سب کسی نہ کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ فاطمہ نے آواز لگائی، پھر اٹھ کر کمرے کی ساری کھڑکیاں بند کرنی شروع کر دیں۔ ساتھ ساتھ وہ کلمہ بھی پڑھتی جا رہی تھی۔ لڑکیوں نے خوفزدہ نگاہوں سے باہر دیکھتے ہوئے رونا شروع کر دیا تھا۔ اللہ، اب کیا ہوگا؟ ہم گھر کیسے جائیں گے؟ میرا تو گھر اتنی دور ہے اور مجھے جانا بھی اکیلے ہی پڑتا ہے، اور آج تو لگتا ہے کوئی رکشہ ٹیکسی بھی نہیں ملے گی۔ یا اللہ، میں کیا کروں اب؟ سمن موسم کے بگڑتے تیور دیکھ کر سب سے زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ اس کا گھر واقعی بہت دور تھا، اور دور تو مس شہلا کا گھر بھی بہت تھا، بلکہ وہ دونوں ایک ہی علاقے میں رہتی تھیں، بس سیکٹرز الگ الگ تھے۔ اسی وجہ سے چند ایک بار وہ میم شہلا سے لفٹ بھی لے چکی تھی۔ پریشان مت ہو، میم شہلا کے ساتھ چلی جانا تم، وہ تمہیں حفاظت سے تمہارے گھر تک پہنچا دیں گی۔ بس دعا کرو کہ وہ اس طوفان میں خیریت کے ساتھ کالج پہنچ جائیں کسی نہ کسی طرح۔ ارم نے اسے تسلی دی تو وہ بھی میم کی خیریت کے لیے دعا گو ہو گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، موسم اور زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ ہوائیں خوب شور مچاتی، سر پٹکتی، اب دیواروں کے ساتھ ساتھ کمرے کی کھڑکیوں، دروازوں کو بھی ٹکریں مار مار کر زور و شور سے بین کرتی پھر رہی تھیں۔ تیز ہوا کے ساتھ گراؤنڈ کی مٹی اور گری پڑی اشیاء بھی بگولوں کی صورت فضا میں چکراتے پھر رہی تھیں۔ ہوا کا زور اس قدر زیادہ تھا کہ لگ رہا تھا کوئی پل جاتا ہے اور کھڑکیاں دروازے ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ ماحول کی خوفناکی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی، اور ایسے میں کمزور دل کی لڑکیوں کی دبی دبی چیخیں بلند ہونے لگی تھیں۔ وہ سب ایک دوسرے سے لپٹی بری طرح رو رہی تھیں۔ چند لڑکیاں ایسی تھیں جو اس صورتحال میں بھی خود پر قابو رکھے ہوئے تھیں، اپنی ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اچانک آسمان نے ایک اور رنگ بدلا اور گہرے سیاہ بادلوں میں زوردار کڑک کے ساتھ تیز آنکھوں کو چند دہانی بجلی چمکنے لگی۔ بادلوں کی کڑک اور بجلی کی دھمک اس قدر زوردار تھی، پورے کالج میں نسوانی چیخیں گونج اٹھیں۔ اکنامکس کی کلاس کے علاوہ بھی جو چند کلاسز ہو رہی تھیں، سب کا شاید یہی حال تھا، مگر ان لوگوں کی حالت اس لیے بھی زیادہ بری ہو رہی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی لیکچرار نہیں تھی، اس لیے وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ ابھی وہ لوگ بادلوں اور بجلی کی کڑک سے ہی سنبھل نہیں پائی تھیں کہ ایک اور حادثہ ہو گیا۔ اچانک ایک چھناکے کی آواز آئی اور کمرے کی ساری لائٹس اسپارک ہونے لگیں۔ وہ بری طرح ڈری سہمی خوف زدہ انداز سے لائٹس کو دیکھنے لگیں، اور پھر ایک اور جھٹکا لگا اور ساری لائٹس اپنے آپ بجھ گئیں۔ اب ان تمام لڑکیوں کی آواز بھی نہ نکل سکی۔ کمرے میں مکمل طور پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ اس اندھیرے میں خاموشی اس قدر زیادہ تھی کہ سانسوں کی مدھم مدھم آوازوں کے سوا اور کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سخت پچھتا رہی تھی کہ وہ کالج آئی ہی کیوں؟ بھلا نوٹس جان سے بھی زیادہ قیمتی تو نہیں ہو سکتے تھے نا؟ اور اب تو ان کی سب کی اپنی جان کے لالے بھی پڑ چکے تھے۔ انہیں صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں ان کے علاوہ کوئی غیر مرئی مخلوق بھی بیٹھی اپنی نادیدہ آنکھوں سے ان سب کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی ہے، ورنہ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی ٹیچر ان کی مدد کو نہ آتی۔ بیٹا، آج آپ کا جانا کیا بہت ضروری ہے؟ پروفیسر صاحب کے انداز میں ایک عجیب طرح کی بے چینی اور پریشانی تھی، جسے محسوس کر کے وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ جی بابا، یقین کریں اگر ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی آپ کو اس طرح چھوڑ کر نہ جاتی، مگر کیا کروں، میری بھی مجبوری ہے، میں نے کمٹمنٹ کر رکھی ہے، اور آپ نے ہی تو سکھایا ہے کہ وعدہ کسی بھی حال میں نہ توڑے، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وعدہ نبھانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے مسکرا کر انہیں تسلی دی تھی، مگر پروفیسر صاحب کے دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہے تھے، جیسے ان کی کوئی بہت قیمتی چیز ان سے چھین جانے والی ہو۔
وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا۔ میرا دل مجھ سے کہہ رہا ہے آج میں تمہیں کہیں نہ جانے دوں، ساری دنیا سے چھپا کر بس اپنے پاس ہی رکھ لوں۔ بابا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں بہت جلد واپس آ جاؤں گی۔ کوئی اتنا لمبا کام نہیں ہے، بس ایک پیریڈ ہی تو لینا ہے مجھے، اور وہ بھی ایک ہی کلاس کا۔ میں بس یوں گئی اور یوں آئی۔ آپ تب تک کوئی بک پڑھ لیں یا پھر کوئی شو دیکھ لیں، اس طرح آپ کا دل بھی لگا رہے گا اور میں اپنا وعدہ بھی پورا کر لوں گی۔ اس نے نرمی سے اپنے بابا کے ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں ایزی چیئر پر بٹھایا اور خود اپنا بیگ شانے پر ڈال کر ضروری فائل سینے سے لگائے گاڑی کی چابی ہلاتی انہیں مسکرا کر دیکھتی باہر نکل گئی۔ وہ جیسے جیسے دور ہوتی جا رہی تھی، پروفیسر صاحب کو لگ رہا تھا کہ ان کی جان ان کے جسم کا ساتھ چھوڑتی جا رہی ہے۔ ان کے ماتھے پر پسینہ ننھے ننھے قطروں کی صورت پھوٹ پڑا تھا۔ ان کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹکنے لگا تھا اور آنکھوں میں صدیوں کا انتظار ابھی سے بھر آیا تھا۔ وہ یک ٹک آہستہ آہستہ ہلتے دروازے کو دیکھتے وہیں ساکت سے ہو گئے تھے۔ وہ جاتے جاتے ٹی وی آن کر گئی تھی اور ہلکی آواز میں چلتے کسی نیوز چینل کی رنگ بدلتی لہریں ان کے چہرے کے بدلتے رنگوں کے ساتھ مدھم ہوتی عجیب سا تاثر چھوڑ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں اچانک فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ پروفیسر صاحب جانے کب تک خود فراموشی کے عالم میں بیٹھے رہتے اور ان کے قریب رکھے لینڈ لائن فون کی گھنٹی زور و شور سے چلانے لگتی تھی۔ اس گھنٹی کی آواز ان کی سماعتوں پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ وہ ایک دم بری طرح سے چونکے تھے۔ گھنٹی ایک بار پھر بجنے لگی اور ان کی گونجدار آواز کے ساتھ ہی ان کا دل کسی انجانے اندیشے کے زیر اثر بڑی گہرائی میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ انہوں نے خوفزدہ نگاہوں سے فون کو دیکھا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم سر، شہلا ابھی تک کالج نہیں پہنچی۔ ان کی اسٹوڈنٹس ان کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں۔ وہ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ وہ آ رہی ہیں نا آج؟ ان کے ہیلو کے جواب میں ایئر پیس سے ابھرنے والی آواز نے ان کے رہس سے اوسان بھی خطا کر ڈالے تھے۔ ریسیور ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور بے چینی سے اٹھنے کو تھے کہ ان کی نگاہ سامنے چلتے ٹی وی پر پڑی اور پھر جوں کہ توں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ اسکرین پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی اور یہ وہ نیوز تھی جس کو سننے اور دیکھنے سے پہلے وہ مر جانا پسند کرتے، مگر ان کی قسمت میں انہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ خبر سننی ہی پڑی تھی اور یہ اندھوکناک منظر کھلی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا بھی پڑ رہا تھا، اور جانے اب بھی ان کی قسمت میں اور کیا کیا تھا دیکھنے کے لیے، انہیں خود بھی اس کا علم نہیں تھا۔ اندھیرے میں ڈوبی تاریک کلاس میں برف جیسی ٹھنڈک پھیل چکی تھی، ایسی ٹھنڈک جیسی کسی مردہ خانے میں ہو سکتی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ تو پہلے ہی سجائی نہیں دے رہا تھا، اب یہ روح تک کو منجمد کرتی ہوئی ٹھنڈک انہیں ہراساں کر رہی تھی۔ وہ سب دل ہی دل میں رب کو یاد کرتی، اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگتی، کسی معجزے کی منتظر تھیں، اور پھر واقعی جیسے معجزہ ظہور پذیر ہو گیا تھا۔ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کلاس روم کا دروازہ کھلا اور پھر ٹھک کی زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ دروازے کے بند ہوتے ہی ایک دم کمرے کے سارے بلب ایک ساتھ ہی روشن ہو گئے اور پورا کمرہ سفید دودھیا روشنی میں نہا گیا۔ شاید بجلی کی فراوانی تھی یا کوئی اور وجہ کہ ان بلبوں کی روشنی پہلے سے 1000 گنا بڑھ چکی تھی۔ سب لڑکیاں اس تیز روشنی سے حیران پریشان ہوتی، منہ اٹھائے تیزی سے چمکتے بلبوں، ہلکی رفتار سے چلتے پنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کسی کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ دیکھو میم شہلا آ گئیں۔ پچھلی سیٹوں پر بیٹھی کچھ لڑکیوں کی نگاہ ٹیچر چیئر پر پڑی تو انہوں نے بے ساختہ چلا کر ساتھ والیوں کو بھی آگاہ کیا۔ ان کی خوشی سے بھرپور آواز نے جیسے سب کے چہروں پر خوشی کی لالی دوڑا دی تھی۔ اب سب نگاہیں ٹیچر چیئر کی طرف اٹھیں اور وہاں سر جھکائے بیٹھی مس شہلا کو دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی تھی۔ تھینکس گاڈ میم آپ آ گئیں، ہم تو بہت پریشان ہو گئے تھے کہ شاید اتنے شدید طوفان میں آپ نہ آ سکیں اور ہمارا آج کا وزٹ بیکار ہی چلا جائے۔ انم نے میم کو دیکھتے ہوئے کہا تو ساری کلاس ہاں میں سر ہلانے لگی۔ میم شہلا نے اپنا جھکا سر اٹھا کر انم کو دیکھا تو انم کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔
میم کے انداز بہت بدلے ہوئے تھے، ان کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی اور بے رونقی کا احساس بہت عجیب سا تھا۔ وہ تو بہت خوش اخلاق اور ملنسار طبیعت کی مالک تھیں۔ ان کے دوستانہ رویے کی وجہ سے ہی تو انہیں سارے اسٹاف کے ساتھی طالبات بھی انہیں دل سے پسند کرتی تھیں۔ ان کے چہرے پر ہر وقت ایک نرم سی مسکراہٹ رہتی تھی اور ذہانت سے بھرپور چمکدار سیاہ آنکھوں سے محبت کی نرم اور میٹھی لہریں نکل کر دیکھنے والوں کو ایک سحر میں جکڑے رہتی تھیں۔ مگر اس وقت نہ تو ان کے چہرے پر وہ مانوس مسکراہٹ تھی اور نہ ہی آنکھوں میں زندگی کی بھرپور چمک، اور محبت بھری تو کوئی لہر تھی ہی نہیں، مگر اس کی جگہ ایک نامعلوم سی اجنبیت اور سرد مہری بھری ہوئی تھی۔ اب آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہ گئی تھی، مگر پھر بھی زندہ تھیں، ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ انم کی نگاہ جیسے ہی ان نگاہوں سے ملی، وہ جوں کی توں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کوئی غیر مرئی طاقت کے زیر اثر آ چکی ہے۔ میم شیلا نے کوئی بھی جواب دیے بغیر ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ انم ٹرانس میں چلتی ہوئی ان کے قریب گئی اور فائل ان سے لے لی۔ یہ بہت ضروری نوٹس ہیں، انہیں بلیک بورڈ پر لکھو اور سب کو کہہ دو کہ انہیں اتار لیں۔ اگر تم لوگوں نے یہ 30 سوال اچھی طرح سے تیار کر لیے تو بہت اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہو جاؤ گی۔ لو اپنا کام شروع کرو اور جلدی کرنا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ بہت مشکل سے مہلت لے کر آئی ہوں، جلدی کرو اب۔ یہ آواز بھی میم شیلا کی نہیں تھی، عجیب سرسراتی ہوئی دھیمی سی آواز، جیسے کوئی نیند کے عالم میں بول رہا ہو۔ انم کی تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دوبارہ شہلا مس کے چہرے کی طرف دیکھے، اور پھر وہاں سے چاک اٹھایا اور اسی ٹرانس کے عالم میں بورڈ کی طرف بڑھ گئی۔ پوری کلاس اس صورتحال پر حیران پریشان ہوتی ہوئی اپنے رجسٹرز اور جرنلز کھولنے لگی تھی۔ جلد ہی انم نے بلیک بورڈ پر سوالات لکھنے شروع کر دیے۔ سب لڑکیاں پورے انہماک سے وہ سوال اتارنے میں مصروف ہو چکی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، میم شیلا کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر جیسے ہی انم نے آخری سوال بورڈ پر لکھا، میم شیلا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ساری کلاس ان کے احترام میں ان کے ساتھ ہی کھڑی ہو چکی تھی، مگر میم نے کسی کی طرف بھی نہ دیکھا، وہ جیسے خواب کے عالم میں چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ میم، آپ کی فائل۔ جیسے ہی مس دروازے قریب پہنچ چکی تو انم جیسے ایک جھٹکے سے ہوش میں آئی تھی۔ اس کی نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل پر گئی تو اچانک سے بول پڑی، یہ تم رکھ لو، اب اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے ذرا سا پلٹی تھی، ان کی آنکھوں میں ویرانی پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، اس کی مسکراہٹ میں گہرا کرب اور تکلیف جھلک رہا تھا۔ اور ہاں، میں وعدہ خلاف نہیں ہوں، سب کو بتا دو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، کسی کو لارا نہیں لگایا۔ مجھے اپنے بچیوں کا فیوچر کل بھی عزیز تھا اور آج بھی عزیز ہے۔ ان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور وہ پلٹ کر ہوا کے جھونکے کی طرح کلاس کے کھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ انم فائل ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ باقی لڑکیاں بھی دم بخود سے کھڑی آہستہ آہستہ ہلتے دروازے کو دیکھ رہی تھیں۔ انم، تم نے سنا کچھ؟ تمہاری میم شیلا کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ آخری پیپر دے کر باہر نکلی تو سامنے سے آتی کنزا سے ٹکرا گئی۔ کنزا ان کی کلاس فیلو ضرور تھی، مگر ان کے سبجیکٹ دوسرے تھے، اس لیے ان کی سلام دعا ضروری سی تھی بس، مگر گہری دوستی کبھی بھی نہیں تھی۔ اور اب اس کے منہ سے یہ ہولناک خبر سن کر انم کے ہاتھوں سے چیزیں گر گئی تھیں۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو کنزا؟ میم شیلا کی ڈیتھ؟ کب اور کیسے؟ اور ہمیں کیوں نہ پتہ چلا؟ اس بات کا انم کو بہت ہی برا لگا۔ انم کے پیچھے پیچھے سمن، طیبہ، فاطمہ اور ارم بھی آ کھڑی ہوئی تھیں اور ڈوبتے دلوں، اڑتے حواسوں کے ساتھ اس سے سوال پر سوال کیے جا رہی تھیں۔ لو، مجھے کیا پتا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، یہ تو میں نے میم تابندہ کو میں فاخرہ سے باتیں کرتے سنا تھا تو سوچا کہ تم سے کنفرم کرتی ہوں۔ بھائی، آخر کو تم لوگوں کی تو فیورٹ میم تھی نا وہ، تم لوگوں کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ چلو ہم ابھی میم تابندہ سے پوچھتے ہیں، چل کر شاید کنزا کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔
سمن نے اسٹاف روم کی طرف قدم بڑھائے ہوئے کہا تو سب کے سب اس کے پیچھے چل پڑی، حالانکہ ان سب کے دل بری طرح دھڑک رہے تھے۔ کسی انہونی کا احساس انہیں ابھی سے پریشان کرنے لگا تھا، مگر وہ ہر احساس کو ذہنوں سے جھٹکتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، یہ خبر سچی ہے، شہلا کی وفات ہو گئی ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کے بابا اس کے بعد زیادہ دن زندہ نہ رہ پائے۔ چند دن پہلے ان کی بھی ہارٹ فیل کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی۔ میم تابندہ سے اپنے بہتے آنسو ٹشو میں جذب کرتے ہوئے بڑی ہی دکھ بھرے انداز سے کہا تو سب کی سب بے ساختہ رونے لگی۔ لیکن کب میم؟ یہ حادثہ کب اور کیسے ہوا؟ اور ہمیں اس کی خبر کیوں نہ ہوئی؟ ارم نے روتے ہوئے کہا تو ان کے ساتھ میم کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ بس بیٹا، یہ اسی روز کا واقعہ ہے جس روز اس نے تم لوگوں کو نوٹس دینے کے لیے بلایا تھا۔ وہ تو اپنے وعدے کی بہت پابند تھی، اس لیے وقت پر ہی اپنے گھر سے نکل پڑی تھی، مگر موت اس سے بھی زیادہ پابند تھی۔ شہلا کا شاید وقت پورا ہو چکا تھا، اس لیے اس کی موت نے اسے راستے میں ہی آن لیا۔ وہ غریب تو کالج پہنچ ہی نہ سکی اور راستے میں ہی ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئی۔ ہمیں بھی اس کی ڈیتھ کی خبر شام کو ملی، اور پھر پرنسپل صاحبہ کے حکم پر ہم نے اس خبر کو آپ سے چھپا لیا، کیونکہ آپ کی شہلا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کچھ اس طرح کی ہو چکی تھی کہ ہمیں ڈر تھا کہ اگر آپ کو یہ نیوز اسی وقت دے دی جاتی تو شاید آپ سے کوئی ایسا اسٹوڈنٹ بھی ہو جو پیپر ہی نہ دے پاتے، اور اس طرح آپ کے پورے 2 سال ضائع ہو جاتے، جو کہ نہ تو ہمیں قبول تھا اور نہ ہی مس شہلا کو۔ اس لیے بیٹا ہم نے آپ سب سے اپنی میم کی موت کی خبر کو چھپا لیا۔ میم فاخرہ نے افسردگی کے ساتھ انہیں جواب دیا تو سب رونا دھونا بھول کر شوق کے عالم میں انہیں دیکھنے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میم؟ میم شہلا تو اس دن کالج آئی تھی، انہوں نے ہمیں نوٹس بھی دیے تھے، اور یہ دیکھیں ان کی فائل بھی ابھی میرے پاس ہے، وہ جاتے جاتے مجھے دے گئی تھی۔ انم نے بے یقینی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شہلا اور کالج آئی تھی؟ ہم نے تو اسے نہیں دیکھا۔ ویسے اس وقت ٹائم کیا ہو رہا تھا؟ کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تابندہ بھی چونک کر انہیں دیکھنے لگی، وہ سب کی سب بہت الجھی دکھائی دے رہی تھی۔ میم یاد کریں، 1:20 پر آپ نے ہمیں آ کر بتایا تھا کہ میم شہلا گھر سے نکل چکی ہیں اور جلد ہی کالج پہنچ جائیں گی۔ پھر آپ چلی گئیں تو ایک دم زور کا طوفان آ گیا تھا، اتنا شدید طوفان ہم نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا، اور پھر اچانک لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ پھر جب لائٹ آئی تو ہم نے دیکھا کہ میم شہلا اپنی چیئر پر بیٹھی تھیں۔ اس وقت 2:10 رہ گئے تھے۔ انہوں نے ہمیں نوٹس دیے اور پھر واپس چلی گئیں، اور ان کے جاتے ہی طوفان بھی تھم گیا، کالج سے چھٹی بھی ہو گئی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میم کالج ہی نہیں آئی، تو پھر وہ کون تھی؟ اور انم کے اس سوال نے وہاں موجود سب نفوس کو ایک عجیب سی سنسناہٹ کا شکار کر ڈالا تھا۔ میم تابندہ اور میم فاخرہ نے بے یقینی سے بھری آنکھوں کو لے کر ایک دوسرے کو دیکھا، ان کے رنگ سفید پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ خوف اور دہشت سے ان کی آنکھیں پھٹ سی گئی تھیں۔ اپنی لیکچرارز کا یہ حال دیکھ کر ان لڑکیوں کی سٹی بھی گم ہو گئی تھی، اور سب کی سب دم سادھے کھڑی تھیں۔ 2:10 مگر وہ اس وقت آپ لوگوں کے پاس کیسے آ سکتی تھی بھلا؟ اس کی گاڑی کی ٹکر تو 1:15 ہی ہو گئی تھی، اور ٹکر اس قدر شدید تھی کہ اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا تھا۔ تو پھر کیسے اور کس طرح؟ اور طوفان کب آیا تھا؟ اس روز تو بس معمولی سی بارش ہوئی تھی، اور اس سے پہلے تھوڑی سی آندھی چلی تھی۔ تو پھر آپ لوگ کون سے طوفان کا ذکر کر رہی ہیں؟ اور لائٹ تو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں گئی تھی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ کریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ فاخرہ کی خوف اور حیرت میں ڈوبی آواز نے انہیں اور زیادہ خوف زدہ کر دیا تھا۔ ان کے آس پاس پھر ویسے ہی سرسراہٹیں دوڑنے لگی تھیں۔ میم تابندہ اور فاخرہ بھی چونک گئی تھیں۔ ان کے پاس سے ایک دم ٹھنڈی سرد ہوا کا جھونکا سا گزرا تھا۔ اس جھونکے سے ان کے دوپٹے اور بال یوں لہرائے تھے جیسے وہ کھلے آسمان تلے کھڑی ہوں۔ لڑکیاں خوفزدہ ہو کر چیختی ہوئی ایک دوسرے سے لپٹ گئی تھیں۔ ہوا کا جھونکا سرسراتا ہوا دروازے کے پاس پہنچا تو ان سب کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ سی گئیں۔ شہلا خون سے بھرے لباس میں زخم وجود کے ساتھ
دروازے کے قریب کھڑی انہیں بے بسی اور کرب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ اگر وہ شہلا نہیں تھی تو پھر وہ کون تھی؟ اور اگر وہ شہلا کی روح تھی تو پھر اسے ان لڑکیوں کی مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر وہ ان کی مدد کرنے آ بھی گئی تھی تو اس طوفان کی آمد کا کیا مقصد تھا؟ اور اگر طوفان آ بھی گیا تھا تو صرف ان لڑکیوں کو کیوں دکھائی دیا؟ باقی لوگوں کو سب کچھ نارمل کیوں لگ رہا تھا؟ یہ ایسے سوال تھے جنہوں نے سب کو اپنی اپنی جگہ جکڑ لیا تھا۔ ان سوالوں کے جواب بظاہر کسی کے پاس بھی نہیں تھے۔ جن لڑکیوں نے وہ حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے وہ کتنی دیر تک صدمے کی حالت میں ہی رہی تھی، اور یہی حال ان سب ٹیچرز کا بھی ہوا تھا جنہوں نے شہلا کو مرنے کے بعد بھی اپنی آنکھوں کے سامنے زخمی حالت میں چلتے پھرتے دیکھا تھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی یہ سب سوال سب کے ذہنوں میں جوں کے توں موجود تھے کہ آخر وہ کون تھی جو فطرت کے قانون سے ٹکرا کر اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے موت سے مہلت مانگ کر واپس زندگی طرف چلی آئی۔